बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं। आज जो स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने जा रही है ये हमें एहराज ने भी सेंड की है। स्टोरी शेयर करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। काफ़ी खौफनाक स्टोरी है। एहराज कहते हैं कि मैं किसी काम से कहीं गया था। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ और कश्मीर में आपको मालूम है कि कितने खूबसूरत और सुनसान जगह वहाँ पर पाई जाती हैं। एहराज कहते हैं कि मैं अपने काम से वापस आ रहा था। मैंने सोचा कि लेट हो रहा है, शाम की तरफ जा रहा है टाइम और मुझे घर पहुंचते हुए रात हो जाएगी। जैसा कि ऐसे इलाकों में सुनसान जगह ज़्यादा होती हैं और लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि शाम से पहले पहले अपने घरों में पहुंच जाएं। तो ऐसा ही एहराज ने सोचा कि मैं अपने घर पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। है तो वो रास्ता भी सुनसान था, मगर एहराज ने सोचा कि मैं वो रास्ता यूज़ करता हूँ ताकि मैं जल्दी अपने घर पहुँच जाऊँ। एहराज कहते हैं कि मैं उस साइड से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जो रास्ता काफ़ी पुरौनक था मगर लंबा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और शॉर्टकट वाली साइड से मैं अपने घर की तरफ चल दिया। कहते कि रास्ता कुछ वीरान सा था तो इसलिए मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ, इसलिए कि वहाँ पर बड़ी बड़ी और अजीबुल खलकत बिल्लियाँ पाई जा रही थीं। कहते हैं वो बिल्लियाँ अजीब सी थीं और मुझे घूर रही थीं अजीब से तरीके से। एहराज कहते हैं कि उसके बाद उन बिल्लियों ने बोलना शुरू कर दिया कुछ अजीब से स्टाइल से, जैसा कि आम तौर पे बिल्लियाँ नहीं करती। ये अजीब सा स्टाइल था इनका, कोई खौफनाक सी आवाज़ें निकाल रही थी। मैं कुछ अंदर से घबरा भी गया मगर मैं फिर भी अल्लाह का नाम लेकर चलता रहा। मैंने कोशिश की कि मैं इन बिल्लियों को क्रॉस कर लूँ। जब मैंने इन बिल्लियों को क्रॉस किया तो एकदम से मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा है। तो मुझे हैरत हुई कि इस सुनसान जगह में जहाँ पर कुछ कोई भी नहीं है तो ये बिल्लियाँ हैं और ये मुझे नाम लेके कौन पुकार सकता है। बहरहाल मैंने पीछे टर्न किया और देखा तो एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी जो कि मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। मुझे हैरत भी हुई कि एकदम से ये लड़की आई कहाँ से है, मगर जैसा कि ऐसी मखलूक़ात जो हैं वो एकदम से इंसान के जहन को और माइंड को कंट्रोल कर लेती हैं, तो उसने भी ऐसा ही कुछ कर दिया था कि वो लड़की कहने लगी कि मैं यहाँ पर सुनसान रास्ते से गुज़र रही थी तो मुझे खौफ आ रहा था। आपको देखा तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे अपने साथ ले चलें। मैंने उसकी बात को मान लिया कि औरत ज़ात है, चलो मैं इसको आगे तक छोड़ देता हूँ जहाँ ये जाना चाहती है। मैंने उससे कहा जहाँ आप जाना चाहती हैं मुझे बता दें, मैं आपको छोड़ दूँगा। वो मेरे साथ चलने लग गई। एहराज कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा हैरत हो रही थी मगर फिर भी मैंने उसको शो नहीं किया कि वो एकदम से कहाँ से आ गई यहाँ पर। बहरहाल वो लड़की बातें करती रही और फिर उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने नाम भी बता दिया। उसने मेरा यहाँ आने का मकसद पूछा तो वो भी मैंने बता दिया कि मैं तो यहाँ से नहीं गुजरना चाह रहा था मगर शॉर्टकट के वजह से मुझे कि शॉर्टकट है ये रास्ता, तो इस वजह से मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। रास्ते में बातें करते करते एक कब्रिस्तान आ गया तो वो लड़की कहने लगी कि आप यहाँ पर थोड़ी देर रुकें, मैं अंदर जाती हूँ और जाके कब्रिस्तान में से फातिहा पढ़ के आ जाती हूँ। इसके उसने एक अजीब सी पुरस्कार सी मुस्कुराहट जो थी उसके चेहरे पे वो मुसलसल रही थी और अभी भी जब उसने मुझे रोका तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी और बड़े पुरस्कार तरीके से मेरी तरफ देख कर बोली कि आप यहाँ रुके, मैं यहाँ से 5 मिनट में होकर आती हूँ अंदर से। मैंने उसकी बात को कोई इतना नोटिस नहीं लिया कि और उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी उसको भी मैंने नहीं नोटिस लिया।
کہ وہ اس طرح سے مجھے دیکھ رہی ہے. میں اسی میں خیال میں تھا کہ میں اس کو چھوڑوں گا ادھر اور چلا جاؤں گا آگے، مگر وہ جو اس کی حرکات و سکنات تھیں وہ کچھ پراسرار سی تھیں جو میں نے نہیں غور کیا. مجھے یہ کہہ کر وہ خود قبرستان کی طرف چلی گئی، اور میں اس کو دیکھتا رہا کہ یہ تھوڑی دیر میں بھی آ جائے کہ کہاں جا رہی ہے، اتنے سنسان علاقے میں بھی قبرستان ہے تو یہ کس جگہ جا رہی. جاتے جاتے جب وہ قبرستان کے درمیان میں پہنچی تو ایک دم سے غائب ہو گئی. میں اس کو مسلسل دیکھ رہا تھا اور وہ میری نظروں کے سامنے تھی. آس پاس کچھ بھی نہیں ایسی جگہ تھی جہاں وہ چھپ سکے. تو میں ایک دم حیران ہو کے اور گھبرا کر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا. میں نے جا کے ادھر ادھر سارا دیکھا کہ وہ گئی کہاں ہے، مگر مجھے کہیں نظر نہیں آئی. پھر میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے. پھر میں بہت زیادہ گھبرا گیا. میں اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا. آیت الکرسی میں نے اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی اور اللہ کا ذکر کرتا ہوا میں اپنے گھر کی طرف دوڑا. اس طرح سے اونچا اونچا آیت الکرسی کا ورد کرتا ہوا میں اپنے گھر تک پہنچ گیا، اور پیچھے سے ان مخلوقات کی بھیانک چیخوں کی اور ہنسنے کی آوازیں جو تھیں اور ان بلیوں کی غراہٹیں وہ مجھے سنائی دے رہی تھیں. مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا اور میں اپنے گھر تک آسانی سے پہنچ گیا. گھر پہنچ کے جب میں نے اپنی والدہ سے اس بات کا ذکر کیا، جنہوں نے جو کہ بہت پریشان ہو گئی تھیں میری حالت دیکھ کے کہ میں پسینے سے شرابور تھا اور مجھے بہت زیادہ بدحواس ہوا تھا، تو کہنے لگی کہ تم کہاں سے آ رہے. میں نے ان کو ساری بات بتائی تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم نے وہ راستہ اختیار ہی کیوں کیا، تم تھوڑا لیٹ آ جاتے، مگر وہ راستہ تو بہت خطرناک ہے، وہاں پر ایسی مخلوقات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. انہوں نے مجھے اچھی طرح سے بتایا کہ آئندہ سے کبھی بھی ایسا نہ کرنا. انہوں نے مجھے بہت نصیحتیں کی. اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد 2-3 دن مجھے بخار تو رہا، مگر اب میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ احراز، آپ نے بہت ہی خوفناک سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو ان مخلوقات سے محفوظ رکھے اور برے وقت سے بچائے، آمین. ایسی ہی ایک سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے نور نے پنڈ دادن خان سے. نور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک گھر لیا کرائے پر. ہمارا گھر اس وقت زیر تعمیر تھا، تو ہمارے پاس رہنے کی کچھ جگہ نہیں تھی. جس جگہ پر ہم رہ رہے تھے وہ ہمارے لیے مناسب نہیں تھی، کیونکہ وہ کافی ٹوٹا پھوٹا سا اس کا فرش وغیرہ تھا. اس کے علاوہ چھتوں کے پلستر جھڑ رہے تھے. تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنا مکان یہ کرائے کا جو ہے چینج کرتے ہیں کہیں اور. جب تک ہمارا گھر نہیں بنتا ہم کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں جلد بازی میں ایک مکان مل گیا جو کافی اچھی حالت میں تھا اور اس کا کرایہ بھی بہت ہی کم تھا. ہم نے اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ اتنا اچھا مکان اتنے کم کرائے پہ کیسے مل گئے، اور ہم نے جلدی جلدی وہاں پر شفٹ ہونے کے لیے چلے گئے. بہرحال ہم لوگوں نے جلدی جلدی وہاں شفٹ کیا. بڑے خوش تھے ہم لوگ کہ جی بڑا تیر مار لیا ہم نے، بہت اچھا مکان مل گیا ہم کو، اور ہم نے بڑے کم عرصے میں بہت کم کرائے میں اس کو ہمیں حاصل ہو گیا. ہم لوگ وہاں پر کہ جب پہلی رات تھی تو ہم نے وہاں پر اپنا سامان جو شفٹ کر رہے تھے ہم نے مکمل کیا شفٹ کرنا. اس کے بعد ہم لوگ وہاں پر فرش پر ہی چٹائیاں وغیرہ بچھا کر سو گئے، کیونکہ بیڈ وغیرہ جو تھے ابھی ہم نے نہیں جوڑے تھے. تو اس وجہ سے ہم لوگ اپنے اپنے بیڈس پر سونے کی بجائے چٹائی پر سو گئے، کیونکہ بیڈز ابھی تک ہم نے لگائے نہیں تھے. جب آدھی رات تو بہرحال ہو چکی تھی، جب ہم لیٹے ہیں تو اس کے کوئی 10-15 منٹ بعد ہی ہمیں یوں محسوس ہوا کہ کوئی ہمارے اوپر سے تیزی سے گزر گیا ہے. پیر دیتا ہوا ہمارے اوپر، ہمارے بدن کے اوپر سے پیر دے کر. سب ہم لوگ ایک ہی لائن میں سوئے ہوئے تھے، تو ہمیں جیسے کوئی ہمیں کراس کر رہا ہے بھاگتا ہوا. ہم ایک دم سے اٹھے اور بڑا غصہ آیا سب کو کہ پتہ نہیں کون ہے جو ہمارے اوپر سے گزرا ہے. کہ ہم نے یہی تھا خیال میں کہ ہم میں سے ہی کوئی ہوگا، تو اس لیے ہم لوگ جلدی سے اٹھے کہ ہم جو کوئی بھی ہے اس کو پکڑ کے تو ذرا اچھی طرح سے اس کی خاطر مدارت کریں. مگر جب ہم اٹھے تو کوئی بھی نہیں تھا، ہم سب سو رہے تھے. ایک دوسرے سے ہم پوچھ رہے تھے کون گزرا ہے ہمارے پاس سے، کون ہے. وہ سب
کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ سبھی ابھی جاگے ہیں۔ بہرحال ہم اٹھے اور ہم نے اٹھ کر باہر کا جو مین گیٹ تھا اس کو چیک کیا کہ کہیں وہ تو کھلا نہیں رہ گیا ہو کہ ہمارے گھر میں داخل ہو گیا ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ پھر اپنے لیٹ گئے اور سوچا کہ چلو تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، پھر سارا دن کام کرنا ہے۔ دوبارہ جب ہم لیٹے ہیں تو تھوڑے بہت ایسا محسوس ہوا جیسے مکان کی چھت سے کوئی زور زور سے کچھ پیس رہا ہے، زور زور سے کوئی چیز، وزنی چیز جو ہے وہ چھت کے اوپر مارنے کی آوازیں آ رہی تھی اور ایسے ڈھم ڈھم کی۔ تو ہمیں بڑا اچنبھا ہوا کہ یہ کون ہوگا چھت پہ۔ جلدی سے جا کے ہم نے اپنے کزن کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کے چھت پہ دیکھ کر آؤ کہ کون ہے یہ اس وقت لگا ہوا ہماری چھت ہمیں آ کے تنگ کرنے، پہلے ہمارے اوپر سے گزر گیا اور اب چھت پہ ہمیں یوں پریشان کر۔ جب اس نے چھت پہ جا کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، مگر جیسے ہی وہ نیچے اترنے لگا تو پھر سے وہ آوازیں شروع ہو گئیں۔ وہ پھر سے ہم نے اس کو کہا کہ ہم نے کہا کہ آواز تو دوبارہ شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں گیا ہوں تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے کہا آواز تو رک گئی تھی اس کا۔ بہرحال وہ نیچے آ گیا۔ جیسے تیسے وہ رات گزاری ہم نے اور دن کو ہم اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ پھر شام آ گئی، ابھی ہم کافی کام مکمل کر چکے تھے، بیڈز وغیرہ لگا چکے تھے ہم اپنے۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنے اپنے رومز میں سوتے ہیں، اور جو کزنس وغیرہ ہماری ہیلپ کے لیے آئے تھے ہم نے ان کو بھی اپنے ہی کمروں میں ایڈجسٹ کیا۔ اس مکان کے 3 کمرے تھے اور کچن باتھ، اس کے علاوہ ایک صحن تھا۔ تو ان کمروں میں سے ایک کو ہم نے ڈرائنگ روم کے طور پہ یوز کرنے کے لیے سوچا اور باقی 2 ہم نے کمرے اپنے یوز کے لیے۔ ہم 2 بھائی اور ہمارے 2 پیرنٹس تھے، اور ہم نے اپنے 2-3 کزنس کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ تو اس وقت ہم نے ان کو اپنے کمروں میں ہی ایڈجسٹ کیا۔ جیسے ہی ہم لوگ سوئے تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے باہر برآمدے میں کوئی تیزی سے بھاگ رہا ہے، اور تھوڑی دیر تو ہم سنتے رہے آوازیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بھاگ رہا ہے، بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے کچن میں کوئی برتنوں کے ساتھ کھٹر پٹر کر رہا ہے، برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو ہماری امی جان جو ہے وہ اٹھیں اور وہ دیکھنے کے لیے جب باہر گئیں تو باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ جب کچن کی طرف گئیں تو امی کی نظروں کے سامنے جو ہمارا کیبنٹ تھا برتنوں والا، وہ سارا اس کے برتن جو تھے باہر رکھے ہوئے تھے اور کیبنٹ کھلا ہوا تھا۔ امی باہر جلدی سے کمرے میں کہنے لگی کہ وہ کس نے وہ اس کو کھول کے وہ سارے برتن باہر نکالے، میں نے بڑی مشکل سے سیٹ کیے تھے۔ تو ہم لوگوں نے کہا ہم میں سے تو کسی نے بھی نہیں کی، ہم لوگ تو خود کام میں مصروف تھے اور ہمیں کیا ضرورت ہے، کام ہو گیا اور ہم اس کو پھر سے یوں خراب کریں۔ بہرحال امی نے ڈانٹا ہمیں تھوڑا سا اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ امی کے جانے کے بعد ہم لوگوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی باہر چیزیں گھسیٹ رہا ہے، کبھی کرسی کے گھسیٹنے کی آواز آ رہی تھی، کبھی کسی اور چیز کی آواز آتی تھی۔ وہ رات بھی ہم نے جیسے تیسے گزاری، کیونکہ ان چیزوں نے ہمیں سونے نہیں دیا، ہم سو نہیں پائے ساری رات۔ ذرا سا ہماری آنکھ لگتی تھی تو پھر کوئی نہ کوئی چیز گرنے کی آواز آ جاتی تھی، یا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چھت پہ کوئی دوڑ رہا ہے۔ بہرحال اگلا دن بھی ایسا ہی مصروفیت میں گزر گیا۔ جب شام ہوئی تو ہمارے والد صاحب نماز کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں، انہوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد وہ بیٹھ کے تسبیح کر رہے تھے کہ ان کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے باہر کے دروازے پر نوک ہوا ہے۔ جب ہمارے والد صاحب باہر گئے، انہوں نے جا کے دیکھا کہ کون ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بزرگ ٹائپ انسان جو تھے وہ کھڑے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ کون ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ گھر ہمارا ہے اور ہم کافی عرصے سے یہاں پر رہتے ہیں، تو آپ پلیز آپ ایسا کریں کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں۔ میں تو آپ کو یہی بات بتانے آیا ہوں، تنبیہ کرنے آیا ہوں، وارن کرنے آیا ہوں کہ آپ پلیز یہ گھر چھوڑ دیں، ورنہ میرے بچے جو ہیں وہ آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ابھی تک تو میں نے انہیں روکا ہوا ہے۔ یہ کہہ کے وہ واپس مڑ گئے۔ والد صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، وہ اندر ہے، انہوں نے سب کو یہ بات بتائی تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ جو کوئی بھی ہم دیکھ لیں گے۔ ہمارے کزنس بھی کہنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے،
ابھی ابھی ہم شفٹ ہوئے ہیں اور یہ لوگ اگر ان کو چاہیے تھا مکان تو پہلے لے لیتے. ہمارے ذہن میں کچھ اور خیال تھا ہی نہیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے وہ اور یا کیا وہ ہوگا. کوئی ایسی سوچ ہمارے ذہن میں تھی ہی نہیں. بہرحال ہم نے وہ رات بھی ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے سونے کے لیے. رات کے کسی پہر میرا ایک کزن اٹھا واش روم جانے کے لیے. تو وہ جب واش روم کی طرف گیا تو ایک دم سے وہ چیخیں مارتا ہوا واپس آ گیا. ہم لوگ سب اٹھ گئے اور ہم لوگ اس کو پوچھنے لگے کہ کیا ہوا. تو وہ کہنے لگا کہ جب میں کمرے سے باہر نکلا واش روم جانے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ واش روم کے پاس ہی ایک اونچا سا آدمی کھڑا ہے. اور میں نے یہ سوچا کہ شاید کوئی آگے اندھیرا تھا, مجھے اتنا فیل نہیں ہوا. میں نے لائٹ جلائی تو میں نے دیکھا کہ ایک لمبا سا آدمی اور اس کے بدن پہ لمبے لمبے بال ہیں اور اس کی لال آنکھیں تھی اور میری طرف دیکھ رہا تھا. پھر اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کے بڑے بڑے دانت جو تھے اس کے منہ سے باہر نکلتے اور وہ گھرا کر میرے پیچھے بھاگا. تو میں کمرے کی طرف بھاگا تو وہ کہیں غائب ہو گیا. ہم لوگوں کو یہ سن کے بڑا خوف بھی آیا اور حیرت بھی. ہم لوگ نے سارا گھر چھان مارا کہ چلو ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر سارے گھر میں ڈھونڈتے ہیں, وہ جہاں بھی چھپا ہوگا ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے. کیونکہ ہم نے چھت والی سائڈ پہ بھی ہمارے جو دروازہ تھا ہم نے اس کو بھی اچھی طرح سے اندر سے لاک کیا ہوا تھا اور باہر والی سائڈ پہ جو دروازہ تھا وہ بھی لاک تھا. اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے کوئی آ سکتا یا جا سکتا. ہم نے سارا گھر بہت اچھی طرح سے چھان مارا مگر کہیں بھی کوئی بھی نہیں تھا. ایون کہ ہم نے الماریوں کو کھول کھول کے وہ تک دیکھا, الماریوں کے اندر تک جھانکا اور بیڈس کے نیچے ہر جگہ دیکھا مگر کہیں بھی کوئی بھی کسی پرندے تک کا نام نہیں تھا. ہم لوگ پھر تھوڑا سا گھبرائے اور ہمیں اس آدمی کی باتیں محسوس ہونے لگی کہ وہ کچھ سچ کہہ رہے. اگلے دن صبح میری والدہ ساتھ والی پڑوسن کے گھر کسی کام سے گئیں تو کہنے لگیں کہ آپ لوگ اس گھر میں کیسے آپ نے 3 راتیں گزار لی, یہاں تک کوئی ایک رات نہیں رہ سکتا. تو والدہ نے جب ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ مکان جو ہے پیچھے 10 سال سے بند پڑا ہوا ہے. یہاں پر جو بھی آتے ہیں وہ پہلی رات ہی بھاگ جاتے ہیں. یہاں پر جو مخلوقات ہیں وہ کسی کو ٹکنے ہی نہیں دیتی اور اگر کوئی ٹکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں. تو آپ لوگ بہتر ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دیں ورنہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ مخلوقات آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں. میری والدہ نے گھر آ کے جب ہمیں یہ بات بتائی تو ہم نے کہا کہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کریں, اتنا اچھا مکان اتنے کم پیسوں میں, تو وہ یہی کوشش کرتے ہوں کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں. اس لیے کبھی کوئی آ کے ہمیں کچھ کہتا ہے, کبھی کوئی کچھ کہتا ہے. آپ اس چیز کی پرواہ نہ کریں. والدہ چپ ہو گئیں, خاموش رہیں, انہوں نے کچھ نہیں کہا. اسی رات ایسا ہوا کہ ہم لوگ جب کھانے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں گئے, ابھی ہم باتیں وغیرہ کر رہے تھے, سوئے نہیں تھے کہ ہماری والدہ چیختی چلاتی کمرے میں آئیں. ہم نے ان سے پوچھا کیا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میرے ساتھ باہر آؤ. جب ہم باہر گئے تو ہم نے دیکھا برآمدے کی جو دیواریں تھیں ان میں سے خون نکل رہا تھا. خون کی لہریں دھاریں تھیں جو بہہ رہی تھیں اور زمین تک آ رہی تھی. یہ چیز دیکھ کے ہم لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے اور ہم وہاں سے فوراً باہر نکل گئے. وہ رات ہم نے باہر جا کر اپنے ایک جاننے والے تھے ان کے گھر میں گزاری. اگلے روز ہم مولانا صاحب کو لے کر اس گھر میں گئے تو انہوں نے جب یہ سب تمام چیزیں دیکھی تو کہنے لگے کہ جتنی جلدی ہو آپ یہ گھر چھوڑ دیں ورنہ آپ کو جانی نقصان ہو سکتا ہے. آپ کو ان مخلوقات نے وارننگ دی ہے, اب کی دفعہ وہ جانی نقصان دیں گی آپ کو, اس لیے آپ بہتر ہے کہ گھر چھوڑ دیں. پھر ہم نے 2 دن کے اندر اندر وہ سارا سامان شفٹ کر کے ہم اس گھر سے چلے گئے. اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا, ورنہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرتی وہ مخلوقات. بہت شکریہ نور, آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. اسی طرح سے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اب جب بھی کسی گھر میں کوئی گھر خریدیں یا کوئی گھر میں شفٹ ہوں تو پہلے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہاں پر ضرور کیا کریں. اس کے علاوہ مولانا صاحب کوئی بھی ہو ان کو لے جا کے چیک کروا لیا کریں. جہاں پر ہم باقی چیزوں کا چیک کرواتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان مخلوقات کے لیے بھی گھر کو چیک کروائیں تاکہ بعد میں ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچے رہیں جس میں جانی اور مالی دونوں قسم کا نقصان ہے. بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی سٹوریز پسند آئی ہوں گی. آپ کو میری سٹوریز اچھی لگیں تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں, اور اگر آپ کو کوئی اس میں لگتا ہے کہ کمی رہ گئی ہے تو آپ پلیز وہ بھی کمنٹ کر کے بتایا کریں. آپ کی کمنٹس, آپ کی رائے ہی ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دے گی.
بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ پھر تو کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر پہ بھی اپنی سٹوریز واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔